अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अस्सकीना, दिल का गहरा इत्मीनान। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हम इसी की हम्द बयान करते हैं और इसी से मदद मांगते हैं और इसी से मग़फ़िरत तलब करते हैं और इसी की तरफ तौबा करते हैं। हम अपने नफ्सों की शरारतों और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अल्लाह इन पर, इनके आल पर और सहाबा पर कसरत से सलामती नाजिल करे। हमने जो आपके सामने अभी खुतबा पढ़ा ये उसका तर्जुमा था, ट्रांसलेशन था, ठीक है। हम्द सना के बाद बस मैं आप सबको और अपने आप को अल्लाह ताला की तक़वा की वसीयत करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं और जो एहसान करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का टॉपिक है अस्सकीना। अस्सकीना का मतलब है सुकून, इत्मीनान। इत्मीनान बहुत तरीके से होते हैं। कभी कभी इंसान क्या होता है, टेम्पररी इत्मीनान उसको मिल जाता है। कोई चीज़, दुनियावी चीज़ों से हमें जो इत्मीनान मिलता है वो कैसा होता है, टेम्पररी। लेकिन अस्सकीना का मतलब होता है दिल का गहरा सुकून, एक ऐसा सुकून जो हमेशा हमारे साथ रहता है, ठीक है। तो ए अल्लाह के बंदो, बेशक सकीनत इलाही यानी अल्लाह की तरफ से सुकून का, दिल में सुकून का मिलना, ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन अतिया है, एक बेहतरीन तोहफा है। और ये अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की नुसरत और दिल में जितनी भी तकलीफ़ें हैं उन सबको अल्लाह ताला तसल्ली में बदल देते हैं। और ये फ़िक्रों और परेशानियों को दूर करने वाली चीज़ है और यही है सकीनत, ठीक है। सकीनत की असल ये है कि दिल को इत्मीनान हासिल हो, वो साबित और पुरसुकून हो जाए। ख़ास तौर पर बेचैनी की हालत में ये इत्मीनान ईमान में इजाफ़ा, यकीन में पुख्तगी और इस्बात अता करता है, यहाँ तक कि दिल खौफ और बेचैनी से महफूज हो जाते हैं। मैंने खुतबे मसनूना के बाद आपके सामने जो आयत तिलावत की, हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन लियज़दादू ईमानम मअ ईमानिहिम, वही है जिसने मोमिनों के दिल में सकीनत नाजिल की ताकि इनके ईमान में और इजाफा हो जाए। ये सकीनत दर हकीकत अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जिसके ज़रिए वो अपने नेक बंदों की मदद करता है शैतान के लश्कर के मुकाबले में, ठीक है। अस्सकीना की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि अस्सकीना वो है जो स्पेशल ईमान वालों के साथ है, ठीक है। आप देखिए हर इंसान की ज़िंदगी में क्या है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर हैरान और परेशान है। लेकिन वो सकीना, अस्सकीना वो सकीना है जो अल्लाह ताला सिर्फ ख़ास मोमिनों के दिल में नाजिल करते हैं, जिससे वो मुश्किल हालात में मुकाबला करता है, ठीक है, जिससे वो अपने परेशानी में अल्लाह ताला को अपने साथ पाता है। अगर यही सकीना हम देखते हैं कि कुफ़ार के साथ नहीं होती, कुफ़ार पर भी मुसीबतें आती है, उन पर भी परेशानियाँ आती है, लेकिन उनका जो सुकून होता है जो वो दुनियावी ऐशो इशरत से हासिल करते हैं, वो हमेशा का दिल का गहरा सुकून नहीं होता, बल्कि वो कुछ टाइम के लिए उनके साथ रहता है और वो बाद में ख़त्म हो जाता है। और जब वो परेशानी में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, कभी कोई उनका प्यारा मर जाता है या कभी उनका बहुत बड़ा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, तो जो डिप्रेशन, जो टेंशन और जो परेशानी में वो चले जाते हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो क्या चीज़ें हैं जो एक मोमिन के साथ होती है और ये सारी चीज़ों को मोमिन फेस करता है, वो है अल्लाह की तरफ से उसके दिल में सकीनत का नाजिल हो जाना, एक गहरा सुकून कि वो हर मुश्किल में भी वो सोचता है कि इसमें कोई ना कोई अल्लाह की खैर होगी, कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी, अल्लाह ताला ने मेरे कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक मोमिनीन के लिए तोहफा है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। लेकिन याद रखिए सिर्फ मोमिनीन के लिए है और हम में से अक्सर है जो इस्लाम में तो है लेकिन ईमान में नहीं, हमारे दिल में ईमान नहीं है। और जिसके दिल में ईमान है तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आ जाए। और हमारे सामने इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स क्या है, अम्बिया अलैहिस्सलाम है, ठीक है। हर नबी जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन उन्होंने इतने बड़े बड़े मुकाबले किए, इतने बड़े बड़ी फतेह हासिल की और इतनी सारी चीज़ें, जिस जिस चीज़ ने उनको ताकत दी, जिस चीज़ से उन्होंने ये सारी चीज़ों का मुकाबला किया, वो अल्लाह की तरफ से उनके दिल में सकीनत का नाजिल हो जाना था, गहरा सुकून था, इतना सेटिस्फेक्शन कि अल्लाह ताला मुझे कभी ज़ाहिर नहीं करेंगे, अल्लाह ताला मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे और मैं कभी हारूंगा नहीं, ठीक है। कभी कभी बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन वो हमारे अपने लिए क्या होती है, एक आजमाइश होती है और अल्लाह की तरफ से
اس ٹائم پہ ہمارا ایمان کا لیول اور بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی، مومنوں کے دلوں میں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ کر لے. اب دیکھیے مومنوں کے دلوں میں یعنی ہم پہلے سے ہی ایمان والے تھے الحمدللہ، اور پھر سکینت نے ہمارے ایمان کو کیا کر دیا اور اسٹرانگ کر دیا. اگر ہم آج کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان پہ بم برسا رہے ہیں، ان کے بچوں کو تکلیف دے رہے ہیں. پھر کیا چیز ہے جو ان کو اتنی ثابت قدم رکھتی ہے؟ وہ ہے اللہ کی طرف سے ان کے دل میں سکینت کا نازل ہو جانا. اتنا بڑا سیٹسفیکشن کہ اگر ہم دنیا میں بھی اتنی مصیبتوں میں ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں ضائع نہیں جانے والی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اجر بن جائے گی، اور قیامت کے دن ہم انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں. بظاہر ہمیں پریشانی لگ رہی ہے، مشکلات لگ رہی ہے، لیکن مومن کیا سوچتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہتری ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر پلان کیا ہوگا. اور ان آزمائش کے لمحات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے پاس ریکارڈ کر کے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ذرے ذرے کا ہمیں کیا دے گا؟ بدلا دے گا. ٹھیک ہے، یہ وہ سکینت ہوتی ہے جو ایمان سے کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے، ایمان کے لیول سے جڑی ہوئی ہے. جتنے ہائی لیول کا ہمارا ایمان ہے اتنی ہائی لیول کی سکینت ہماری ہوتی ہے، ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسباب اختیار نہیں کرنے، بلکہ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے اور پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور یہ ایسا بھروسہ، یہ ایسا یقین جو ہر مصیبت، ہر مشکلات میں ایک مومن کو اللہ کی طرف سے کیا کرتا ہے؟ سکون دیتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. جب کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کا تعصب بھر لیا تھا، یعنی کافر لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ اب ہم ساری طرح کی جہالت پر اتر آئیں گے اور مسلمانوں کو تکلیف دیں گے، جتنی ہم سے طاقت ہے ہم سب کچھ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی. یعنی جاہل جتنا سرکش ہوتے جاتے ہیں، جتنے سرکشی پہ اتر آتے ہیں اور جتنی وہ سوچتے پلاننگز کرتے، تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے دل میں اتنا ہی ایمان، اللہ ان کے ایمان کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں، وہ اتنے ہی ثابت قدم رہتے ہیں، وہ اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹاتے. اور یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں سکون، اللہ تعالیٰ اتنا سیٹسفیکشن انہیں دیتے. ٹھیک ہے، جس شخص کے دل میں سکینت نازل ہوتی ہے اور اس کی روح حق پر ٹھہر جاتی ہے. سکینت کا اصل معنی کیا ہے؟ کہ وہ حق جانتا ہے. آپ کا ایمان کا لیول ایسا ہونا چاہیے، آپ کی اسٹڈی ایسی ہونی چاہیے، اللہ کی ذات پہ آپ کا بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہماری مدد کرے گی، ہم اکیلے تنہا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ یہ جو آپ کی سوچ ہے وہ کیا کرے گی؟ حق پر آپ کو ٹھہرنے میں آپ کی مدد کرے گی. اب دیکھیے اللہ کے نبی اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام اکیلے تھے، ان کے مقابلے میں پوری دنیا کے لوگ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، اتنی بڑی بڑی سلطنتیں تھی، لیکن کیا چیز تھی جو انہیں اپنے موقف پہ سے ہٹاتی نہیں تھی، پھراتی نہیں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سارے آپشنز دیے گئے کہ آپ کو ہم بادشاہ بنا دیں گے، آپ کو ہم سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کروا دیں گے، ہم آپ کو مال سے لاد دیں گے، آپ کو کمرے کمرے بھر کے مال دیں گے. لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا تھا؟ ایک سیٹسفیکشن تھا، ایک سکینت تھی، جس کی وجہ سے وہ حق پر، ہم میں سے ہر مومن حق پر ٹہرا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حقائق کو واضح دیکھتا ہے، اسے کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ شاید اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ میری مدد کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں. ایک مومن وہ ہوتا ہے، اس کے ایمان کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ اسے کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، اسے 100% شیورٹی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے جو حق ہے وہ واضح ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے دیکھ رہے اور میری ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، اس پر شبہات کا اثر نہیں ہوتا، یعنی کسی طرح سے شک و شبہات میں نہیں جاتا، خواہشات اس پر غالب نہیں آتی. خواہشات یعنی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ سکون کی زندگی چاہتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک ہے جو کیا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کسی نہ کسی طرح سے سکون آ جائے، کسی نہ کسی طرح سے ہم کیا کریں؟ اگر کوئی غریب ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پاس پیسہ آ جائے تو مجھے سکون مل جائے گا. اگر کوئی کسی کو الگ الگ بیماریاں ہیں تو اسے لگتا ہے شاید میں صحت مند ہو جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو خالق ہے، جیسے ہمیں پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہر انسان اگر وہ کسی چیز کا کریٹر ہے، انسان بھی کئی چیزیں بناتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی پروٹیکشن کس میں ہے، اس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کو کس طرح سے صحیح استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے بارے میں بہتر جانتے ہیں. اور یہی اللہ پر کیا ہوتا ہے؟ ایک مومن کا ایمان، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنائے ہیں اور کیونکہ ہم اللہ پر اتنا اسٹرانگ ایمان لاتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے مومن؟
اللہ نے جو بتایا، یعنی اللہ تعالیٰ کتنی بیوٹیفل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب ہیں، ہم آپ کے خالق ہیں، ہم نے آپ کو پیدا کیا، ہم آپ کے مالک ہیں، آپ کے بادشاہ ہیں، اور ہم آپ کے مدبر ہیں. یعنی اللہ کی ذات پہ آپ کا بھروسہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، پھر جا کے آپ کو سکینت بھی سمجھ جائے گی کہ سکینت کیا ہے، اللہ کے ہیلپ میں ہمارے ساتھ کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم اس کو پالتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن ہماری ہی یہ پرابلم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو نہیں اپناتے، ہم اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں رہنا ہی نہیں چاہتے. اگر ہم اللہ نے ہمارے پاس بک نازل کی قرآن مجید، جو ہمیں کیا کرتی ہے، ہر چیز، ہر بیماری، ہر پریشانی کا سولوشن بتاتی ہے، لیکن ہم کیا ہے، ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر، اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کی گائیڈنس کو چھوڑ کے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں کہ ہمیں اس پرابلم میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس پریشانی کا کس طرح سے سولوشن نکالنا چاہیے. دیکھیے، آزمائش تو ہر انسان کی زندگی میں، اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے تو ایسا بالکل نہیں کہ ڈاکٹر کی جو لائف ہے وہ بہت سیٹسفیکشن کے ساتھ گزر رہی ہے، وہ بھی بہت ساری چیزوں کو فیس کرتا ہے. ہر انسان کو اپنی پریشانیوں، اپنی آزمائشوں کو فیس کرنا ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا ابھی کہ کافر بھی ہے جو ان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی بیماریوں میں، بڑی بڑے لاسز میں، لیکن ان پر یہ سکینت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور ہم میں سے بھی وہ ایمان والے، وہ مومنین جس کا ایمان اللہ پر ہے، صرف انہی کے ساتھ سکینت ہوتی ہے. اسی لیے اس قرآن کی آیت پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کے ساتھ سکینت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، آزمائش تو ان پر آئے گی. ایسا بالکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی سکون کی، عیش و عشرت کی لائف دینے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کے پر کبھی پریشانی ہی نہیں آئیں گی. یہ نہیں. سکینت کیا ہوتی ہے، آپ پہ پریشانیاں آئیں، آپ پہ آزمائشیں آئیں، اور آپ اس میں ثابت قدم کھڑے رہے، آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں. کس چیز کی ثابت قدمی ہے، اس چیز کی ثابت قدمی کہ اس پریشانی میں، اس مصیبت میں صرف وہی کروں گی جو اللہ نے مجھ سے کہا ہے، جو اللہ کا میرے لیے آرڈر ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھے لوگ کتنا ہی تانا کیوں نہ دے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ میرے ساتھ پورا ہو کر رہے گا. لوگ مجھے پریشان کرے، مجھے برا بھلا کہے، لیکن اس وقت جو آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہو تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ، دیکھیے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا، سٹینڈ لینا ہوگا. آپ کو پہلے اللہ کی آیت کو فالو کرنا ہوگا، اپنی بیماری کا علاج قرآن سے نکالنا ہوگا، اور یہ دنیا کے لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، اللہ کی بات پر ثابت قدم رہنا ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آپ کے دلوں میں الحمدللہ سکینت نازل کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ آزمائشوں میں بھی گھبرائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اللہ پر ایمان لے آنا، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت دیتے ہیں، یعنی آپ جب ایمان لے کر آتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو راہ دکھاتے ہیں، ہدایت کی راہ، صراط مستقیم آپ کو دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، آپ کا ایمان سٹرانگ ہونا چاہیے. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جن کا اللہ پر ایمان سٹرانگ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، کفار میں سے بھی آپ دیکھ لیجئے، یا غلط سیکٹ میں سے آپ دیکھ لیجئے، اگر ان کا اللہ پر ایمان، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتا. ہر طرح سے ایک انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست کی ہدایت دیتے، صراط مستقیم کی ہدایت دیتے، اور الحمدللہ پھر وہ توحید کی زندگی گزارتے. ضروری نہیں ہے کہ ایمان، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو ہماری جو ڈیلی زندگی ہے اس میں ایماندار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایماندار نہیں ہو اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کا تقویٰ کیا ہے، کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اگر آپ یہ نہیں سوچتے تو پھر آپ یہ سوچو گے کہ میرے ساتھ سکینت ہو جائے، اللہ میرے دل میں سیٹسفیکشن نازل کر دے، اس میں سکون والی زندگی گزاروں، تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو ٹیمپرری سکون تو مل سکتا ہے، لیکن آپ کو گہرائی والا، گہرا سکون، ایک ایسا سکون جس کے بعد آپ کے دل بے چین ہی نہ ہو، تو ایسا سکون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف مومنوں کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، یعنی السکینہ سے ملتی کس کو ہے، یہ وہ شخص ہے جس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، پس وہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس آیت کی تشریح تفسیر ابن کثیر میں ایک صحابہ نے کی ہے، اور انہوں نے کیا کہا، یہ اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں السکینہ، جو مصیبت آتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کو کوستا نہیں، کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہی اللہ کا فیصلہ تھا، اور وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہے. بندے کی اپنے رب کی نگرانی یعنی مراقبہ سکینت کی بنیاد ہے. جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی نگرانی میں ہوں، میرے کندھے پہ دو فرشتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھ رہے، رات کے کالے اندھیرے میں بھی اللہ مجھے دیکھ رہے، اور دن میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، چاہے لوگ مجھ سے دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیکھ رہے. تو یہ جو ہے نا کہ بندے کی یہ سوچ کہ اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر سکینت نازل ہوتی ہے. سکینت کی بنیاد ہے، سکینت نزول ہی ان پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہی کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو صرف اتنا یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. سب سے ایمان میں سب سے بڑھ کر یہ آتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا. اور تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر. اور اللہ کا ڈر آپ میں کب آئے گا؟ جب آپ یہ سوچو گے کہ اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا بادشاہ بیٹھا ہو تو آپ اس کے سامنے کیسے کام کریں گے؟ اچھے کام کریں گے، اور ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ بادشاہ ناراض ہو جائے. آپ اس کے سامنے ڈیسنٹ رہیں گے، اچھے اعمال کریں گے، کوئی برا سوچ بھی، برا خیال لانا بھی آپ نہیں سوچیں گے کہ میری کوئی بری سوچ بھی میرے ذہن میں نہ آ جائے، ٹھیک ہے. یہ ایک اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے. تو ہر رسپیکٹ کا سب سے بڑا حقدار تو ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے. تو ہماری پوری زندگی اللہ کی نگرانی میں ہے. یہ دو فرشتے اللہ تعالیٰ کو ڈیلی جا کے خبر دیتے ہیں ہمارے اعمال کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو جب ایک ایمان والا ایسی زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ خوشی میں ہو چاہے وہ غمی میں ہو، اگر وہ ہر حال میں سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مشکل لمحات میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراقبہ تمام قلبی اعمال کی بنیاد ہے، اور ان کا ستون ہے جس پر وہ قائم ہوتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے تمام اعمال اور ان کے تمام شاخوں کو صرف ایک جملے میں سمیٹ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو ایک جملے میں سمیٹ کر کہا ہے، انت عبود اللہ کأنک تراہ. اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو ہر چیز میں ناپ تول کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس طرح سے کیا تو مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا. ہم سوچتے ہیں نا، کوئی بھی چیز کرنے میں سب سے پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے، اگر یہ چیز میں کروں گی تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے ہر لمحے میں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے ساری چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں، اور مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کا اللہ پر اسٹرانگ ایمان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوگا؟ آپ بہت سارے نیک اعمال کرو گے، اور بہت ساری برائی سے آپ بچو گے، اور یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کی ریٹرن ملنے والی ہے، جلد نہیں لیکن انشاءاللہ آخرت میں ضرور ملے گی. اس بات پر آپ کا یقین و بھروسہ ہو، ٹھیک ہے. جو شخص اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھتا ہے، خوشحالی میں، آپ کے پاس پیسے ہے، آپ کے پاس پاور ہے، آپ کے پاس فیملی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور آپ سٹاپ کر دیتے ہو جب حی علی الصلاۃ نماز کے لیے پکارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں، سب سٹاپ، اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی، ٹھیک ہے. تو جو شخص خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تنگی اور مصیبت میں سکینت نازل فرماتے ہیں. تنگی اور مصیبتیں تو اس پر آئے گی، ہو سکتا ہے اس سے اس کے فیملی چھین لی جائے، ہو سکتا ہے اس سے مال چھین لیا جائے، اس کی خوشیاں اس سے چھین لی جائے بظاہر، لیکن اس کے پاس کیا ہوگی؟ سکینت. دیکھیے آپ غزہ میں دیکھیے کتنے فلسطین میں کئی ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہو کہ دوسرے لوگ جو ہے انہیں کے فیملی کے وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ہماری طرح اتنے ڈپریس نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ایک سکینت ہے، ایک سکون ہے کہ ہمارے جو پیارے ہیں وہ اللہ کے پاس گئے، ہم ان سے جنت میں ملنے والے ہیں. اور یاد رکھیے یہ جو سکون ہے، یہ جو سکینت ہے، بہت بڑا گفٹ ہے، اور یہ صرف مومنین کے لیے خاص ہے. ہم میں سے وہ مسلمان جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اپنی پوری زندگی کفار کے طریقے پہ گزارتے ہیں، کافرانہ طریقے کو اپناتے ہیں، اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم پر سکینت نازل کرنے کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے. ایسی کون سی چیز ہے جس کو ہم کیا کریں گے؟ اپنائیں گے، اور ہم پر کیا ہوگی؟ اللہ کی سکینت ہم پر بھی نازل ہوگی. ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں بھی گہرا دل کا سکون دے دنیا میں اور آخرت میں، تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے. تو پھر آپ کو کچھ چیزوں کو کیا کرنا ہوگا؟ چیک کرنا ہوگا. کیا آپ کی لائف میں یہ چیزیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کو لانے کی کوشش کیجیے، اور اگر ہے تو خوش ہو جائیے کہ انشاءاللہ آپ ہر مصیبت کا سامنا کر سکتے ہو. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھائیں گے اور اچھے سے ٹریننگ دیں گے، ہر چیز سکھائیں گے، انہیں ہم کراٹا سکھائیں گے، انہیں سیلف ڈیفینس سکھائیں گے، انہیں ہر چیز، ہر لینگویج، ہر چیز اس لیے سکھائیں گے تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن میں رہے، ہے نا. ہر انسان کی زندگی میں کوئی کما رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر کوئی انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ سکون چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو قرآن کی آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سکون تو مومنوں کے لیے ہے. کیوں نہ ہم ایمان لے آئے، کیوں نہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے ٹپس کو فالو کریں، اور ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں گے.
ہماری مشکلات کو آسان کر دیں گے اور ہمارے دل میں گہرا سکون ہوگا، سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا جب وہ ان کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں تھے اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکے تھے. اگر ان میں سے کوئی نیچے دیکھ لیتا تو انہیں وہ دیکھ لیتا. تب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینۃ علیہ. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرینڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے اپنی سکینت ان پر نازل فرمائی، ایک سیٹسفیکشن. کتنے قریب وہ آ گئے کہ بس اگر وہ نیچے جھک جاتے تو وہ انہیں دیکھ لیتے اور ان کو قتل کر دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پہ انعامات رکھے گئے، ان کو پکڑ کر لانے پہ انعامات رکھے گئے. بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مطلب اپنے شہر مکہ سے باہر نکلے تھے، تو ایک خوف اور کوئی سامان نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو کون سی چیز تھی جو مطلب ایک ہمت والی ان کے ساتھ تھی؟ وہ تھی اللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا میں حق پر ہوں، میں اس پر پھرنے والا نہیں ہوں، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سکینت نازل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرینڈ سے کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات ہے. یاد ہے کہ آپ کی ایمان کا لیول اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ دشمن آپ کو سامنے بھی آ جائے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور وہ دیکھ ہی نہ سکے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے لیے ہر چیز پاسبل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کریٹر ہے، ہمارے خالق ہے، ہماری پروٹیکشن کر رہے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پروٹیکشن صرف انہی لوگوں کی کرتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے رولز کے مطابق گزارتے. ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ذکر اذکار کرتے ہیں، ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ ہمیں وہ سکون نہیں ملتا، ہمیں رات میں نیند نہیں آتی اور ہمیں بہت ساری پریشانی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں ہے، ہماری پریشانی کبھی ہم سے دور نہیں ہوگی. تو ایسی کون سی چیز ہے جو وہ مس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آگے کہ کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے کیا کی ہے، اللہ کے رولز میں سے اپنائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے. یہ سکینت انسانی عقلوں سے بالا تر ہے. ٹھیک ہے، انسانی عقل کیسے کہہ سکتی ہے کہ کوئی سامنے بھی آپ کی ہو اور آپ کو دیکھے نا؟ یہ پاسبل ہے؟ یہ تو ایک میجک ہو جائے گا، ہے نا. لیکن یاد رکھیے اللہ کی طرف سے جو سکینت ہے، یعنی کئی لوگوں کے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے اور کوئی ایسے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی فیملی کو پروٹیکٹ کیا. نہیں، ان کو کیا چیز تھی جس نے ان کو پاگل ہو جانے سے، مجنون ہو جانے سے بچائے رکھی کہ وہ بھی کچھ ہو جاتا، ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا. کبھی انسیڈنٹس ہماری زندگی میں ایسے ہو جاتے کہ ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ کچھ ہو جائے گا. تو کون سی چیز ہے جو ہمیں بچاتی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے سکینت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ ہمیں سکون دیتا ہے کہ آپ کے پیارے آپ سے جنت میں ضرور ملیں گے، اور آپ کیا کیجئے، آپ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کیجئے. تو یہ جو سکینت ہوتی ہے انسانی عقلوں سے بالا تر ہے، انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی کس طرح کا سیٹسفیکشن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک معاملہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اگر رسولوں کے پاس اور کوئی نشانی نہ ہوتی تو صرف یہی ان کے لیے کافی ہوتا. یعنی ان کے دل میں جو سکینت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، صرف یہ سکون ہی ان کے لیے کیا ہوتا؟ کافی ہوتا. ان کی پوری زندگی کے لیے اگر ان کے پاس کوئی معجزہ بھی نہ ہوتا. فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام، فرعون اتنا خطرناک بادشاہ جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں. یعنی کتنا لوگ اس سے خوف کھاتے تھے، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کے خلاف کہا کہ تو رب نہیں ہے بلکہ ہمارا رب تو آسمان پر ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سا سیٹسفیکشن تھا؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور جب فرعون پیچھے تھا اور سامنے سمندر تھا، کون سی چیز تھی؟ اللہ کے لیے کچھ بھی پاسبل ہے. اور وہ سکون ان کے دل میں تھا، وہ سیٹسفیکشن کہ اینڈ مومنٹ تک بھی انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ نے ان کا ساتھ دیا. آپ دیکھو گے کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا، لیکن ان کو آخری حد تک اپنے ایمان کا امتحان دینا تھا. آخری حد تک انہیں یہ بتانا تھا کہ دیکھیے ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ ذبح کرنا چاہا، اور آخری مومنٹ، ایک آخری لمحہ سکینت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے سیٹسفیکشن کے ساتھ دیا کہ بیٹا ہٹ گیا اور کوئی اور جانور ذبح ہو گیا. اور یہ ساری چیزیں معجزہ ہے. اور یاد رکھیے یہ معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مومنوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں معجزات. لیکن آپ کی ایمان کا لیول اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم ہر کسی کو یہ سیٹسفیکشن نہیں دے سکتے کہ دیکھو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، کیونکہ ایمان کا لیول آپ نے خود بڑھانا ہوتا ہے نا. آپ نے خود علم حاصل کرنا ہوتا ہے، آپ نے خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج حاصل کرنی ہوتی ہے. اور وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے سکینت ہم پر نازل ہونے کا سبب بنتی ہے، ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
سامنے آپ کے دیکھیے اسکرین پہ، اور سکینت کے عظیم ترین اسباب میں سے ایک سبب یعنی ایک ریزن، اللہ کے فیصلے پر ہر حال میں راضی رہنا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے پہلے سے سوچ لیا کہ میں جو بھی زندگی گزاروں گی، جو بھی میری زندگی میں مشکلات آئیں گے، میں نے اللہ کے فیصلے جو میرے حق میں ہوں گے، میں نے اس سے کیا ہونا ہے، راضی رہنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقیناً یقین اور رضا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے. یقین اور رضا، آپ کو اللہ پر یقین اور اللہ کی رضامندی میں آپ کی رضامندی جو ہوگی، اس میں کیا ہے، خوشی ہے. جبکہ شک اور ناراضگی کے اندر غم اور فکر رکھ دی گئی ہے. اگر آپ شک کرتے ہو، اگر آپ ناراض ہو جاتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، ایسے جملے اپنے زبان سے نکالتے ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گے، تو یاد رکھیے آپ کے غم کو اور بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی فکر مندی کو اور بڑھا دیتا ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ تو انسانی نیچر ہی ہے، کب اس کے ساتھ پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے، تو وہ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں نا کہ انسان کے ساتھ جب پریشانی آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ بہت برا کرا، شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہے، مجھ سے خوش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خوشی دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے بندہ. لیکن یاد رکھیے یہی دو جگہ ہیں جہاں پر کیا کرنا ہے، ہم نے الٹ کرنا ہے. جب اللہ پریشانی دے، آزمائش دے، تو کہنا ہے شاید اسی میں بھلائی تھی، شاید میری تقدیر میں یہی تھا اور یہ میرے لیے بہتر فیصلہ ہے. اور جب آپ خوشحالی میں ہو تو اللہ کو بھولنے کے بجائے کیا کرے، سب سے پہلی جو چیز آپ یاد کرو گے اپنے خوشحالی میں، وہ ہے اللہ کے لیے سجدہ، اللہ کے لیے نماز. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر کہ اللہ تو نے مجھے سکسیس دی، کہ اللہ مجھے اتنی بڑی نعمت دی، میرے گھر میں میری فیملی ممبر میں کوئی اچھا انسان دیا، کیا مجھے بہت بڑی جاب دے دی. ہر حال میں ایک مومن بندہ سب سے پہلے جو کام کرتا ہے نا، وہ ہے اللہ کے سامنے سجدہ، کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ دنیا میں بھی مجھے تو نے سکون کا ایک حصہ دے دیا جو میں چاہتا تھا، میری دعا قبول کر لی. ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں ایک مومن کے اندر ہوتی ہے، تب اس کے ساتھ سکینت ہوتی ہے. اور جو شخص اللہ کو اس کے اسماء و صفات کے ساتھ پہچانتا ہے، اس کا دل اللہ کی عظمت سے مطمئن ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ اللہ پر کس طرح سے یقین لاؤ گے، اللہ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کریں. ہم میں سے اکثر لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے. ہم پوری پوری زندگی اگر اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے لگا دیں، اللہ کی ذات کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو یہ کم ہے. باقی تو بہت سارا علم ہے دنیا میں، رسول اللہ، صحابہ، ہمارے دن بھر کے دینی معاملات. ٹھیک ہے، ہر معاملات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، نکاح، ہر طرح کے اس میں کیا ہے، علم ہے، نالج ہے. لیکن ہم نے اب تک سب سے بڑا اور سب سے اہم نالج یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں نالج ہی پورا حاصل نہیں کیا ابھی تک. ٹھیک ہے، اتنا حاصل نہیں کیا جو کہ کیا ہے، بیسک ہے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو نالج ہے اس میں آتا ہے اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی کوالٹیز. فار ایگزامپل، اگر میں نے برا کام کیا، اللہ تعالیٰ غصہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اللہ کا غضب نازل ہوگا. اگر میں نے اچھا کام کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کریں گے. اگر میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ کے بیوٹیفل نیمز، ان کے میننگس ہیں، اللہ یہ ساری صفت رکھتے ہیں. اگر میں توبہ کروں گا تو آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے شاید اللہ قبول کرے یا نہ کرے. 100% شورٹی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تواب، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کے نام اور صفات پہ آپ کا اتنا اسٹرانگ ایمان ہونا چاہیے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نافرمانی میں گزاری ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا چیز ہے جو اس کو کیا کرے گی، اللہ کی فرما برداری کی طرف لائے گی، وہ ہے اللہ کی ذات پر اسٹرانگ ایمان، اللہ کے اسماء و صفات پر. اور آپ کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے قصے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹوریز، وہ ہمیں کیا کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے. انبیاء علیہ السلام کی لائف سٹوریز کیا کرتی ہے، ہمارے لیے ہیلپ کرتی ہے. اور کئی نیک لوگوں تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ان کے ایمان کا لیول اتنا ہائی تھا کہ اللہ نے ان کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اور بنا کوئی نیک عمل انہوں نے کیا بھی نہیں، صرف یہ سوچا کہ ابھی سے میں اچھا کام کروں گا تو اللہ نے ان کے لیے جنت لکھ دی، ان کی موت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آپ کو اللہ کے ذات کے بارے میں پہلے اسٹرانگ ایمان علم سے آئے گا. آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا. آپ نہیں جانتے، ہم میں سے اکثر لوگ کو لگتا ہے کہ پہلے کے لوگوں کے پاس کیا علم تھا، ہمارے پاس تو اتنے سارے سورسز تھے. یاد رکھیے کئی گنہگار لوگ جب انہیں اللہ کا ڈر ان کے دل میں آ جاتا تو وہ کئی میل سفر کر کے کیا کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، اور راستے میں ہی کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی. علم حاصل کرنے کے لیے کئی دنوں کا سفر کرتے. اب سوچئے، یہ اپنے کوشچن کا ایک آنسر لینے کے لیے کہ اگر میں نے اتنا گناہ کیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، اس کے لیے اس نے کیا جد و جہد کی کہ اس نے اتنا بڑا ٹریول کیا، یہ یقین کے ساتھ کہ شاید میرے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی آپشن رکھا ہو، شاید میری معافی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم حاصل کرے تو یہ آپ کو کیا کرے گی، مصیبت میں ثابت قدم رہنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی سکینت آپ پہ نازل ہوگی انشاءاللہ. اس کا دل اللہ کی عظمت سے مطمئن ہو جاتا ہے. جو اللہ کی اسماء و صفات یعنی اللہ کی ہر ایک صفت و اسماء پر ایمان لے آتا ہے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے،
مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ کے جلال اور ہیبت کے آگے جھک جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ اس کے دل اور اس کے اعضاء پر سکینت اور وقار طاری ہو جاتی ہے. یعنی ہر ایک چیز ہم میں سے ایسے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں اور آخری مومنٹ پہ آ کے وہ کہتے ہیں کہ اب تو صرف اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، اب تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ والا جب ہم سب کچھ کر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم نے پہلے سے ہی وہ بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے. ضرور ہم نے سبب اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ رکھنا ہے. کسی پہ اتنا بھروسہ نہیں کرنا جتنا ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ ہی کوئی میریکل، کوئی معجزہ ہمارے ساتھ کر دے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ سیٹسفیکشن ہی آپ کا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکینہ، ٹھیک ہے. السکینہ، سکینت اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے وقت دلوں میں نازل اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تاکہ انسان ثابت قدم رہے اور پرسکون رہے. اب ثابت قدم کس چیز پہ رہنا ہے؟ ایمان اللہ پر، ٹھیک ہے. ایسی کوئی چیز دنیا کی کوئی طاقت آ کے آپ کے سامنے یہ کہہ دے، آپ کے پیرنٹس کیوں نہ کہہ دے کہ اللہ نہیں ہے یا آخرت نہیں ہے. آپ کو پتہ نا ایمان کے کتنے پلرس ہیں؟ 6 پلرس ہے. اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر اور آخرت کے دن پر. یہ مین امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ایمان لانے کے، ٹھیک ہے. تو ہر آزمائش، ہر مشکل پر آپ نے سوچنا ہے کہ کیا میرا ایمان ان چیزوں پہ ہے، غیب کی چیزوں پر. اگر آپ کا ایمان ہے تو آپ اس پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ سکینت بندے کی اللہ کی معرفت اور اس کے وعدے پر اعتماد کے مطابق نازل ہوتی ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ہر کسی پہ کس طرح سے سکینت نازل ہوں گی. ہر کسی کے پاس جو سکینت آتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو دل کا گہرا سکون ہے، ہر کسی کے پاس وہ کیسا آتا ہے؟ اس کی اللہ کے بارے میں پہچان، یعنی وہ اللہ کے بارے میں کتنا نالج رکھتا ہے، وہ اللہ پر کس طرح سے یقین رکھتا ہے، اللہ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کس طرح سے کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے جتنا ایمان کا لیول ہوگا تو سکینت کا لیول بھی ویسا ہوگا، ٹھیک ہے. ہر ایک انسان کے اپنے اپنے ایمان کے لیول کے مطابق اس پر سکینت نازل ہوگی. اور سب سے ہائی ایمان کا لیول کس کا تھا دنیا میں؟ انبیاء علیہ السلام کا، ٹھیک ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اتنا آپ کے پاس اگر ایمان کا لیول ہے تو اتنا گہرا سکون آپ کو دنیا میں بھی ملے گا انشاءاللہ. فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں. اگر صحابہ کے ایگزامپلس لے لیں تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی امی اور ان کے ابو کو قتل کر دیا گیا، جبکہ انہوں نے صرف ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ابھی کچھ اعمال بھی انہوں نے نہیں کیے تھے، ان کا قتل کر دیا. اور عمار بن یاسر کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عمار بن یاسر سے کہ آپ کے ماں باپ تو جنتی ہے، وہ جنت میں ہے. اتنی بڑی خوشخبری، ایک سیٹسفیکشن جو انہیں اس وقت سنبھلنے کے لیے ملا. اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے کی زندگی گزاری، ہے نا، صحابہ بن کر زندگی گزاری. تو کچھ زندگی میں ہمارے انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری پریشانی تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، شاید اس کے ساتھ نہیں ہوا نا سے وہ میری پریشانی کبھی نہیں سمجھ سکے گا، اس کو میری جگہ ہونا چاہیے تھا، اس کو پتہ چلتا، ٹھیک ہے. ہم ایسا ہمیشہ سوچتے. تو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ کے ساتھ اگر زیادہ گہری آزمائش ہے، بڑی آزمائش ہے، تو آپ کی سکینت بھی اتنی بڑی ہوگی، آپ کا دل کا سکون بھی اتنا گہرا ہوگا اور آپ کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. آپ کے جنت میں جو لیولز ہے، جنت میں جو درجات ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں سے اوپر رہے، ہے نا. جنت میں ہر انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش میں نے ایک اور اعمال اچھا کیا ہوتا، کاش مجھے اور آزما لیا جاتا تو شاید میں آج اوپر ہوتا، ہے نا، شاید میں اور بہتر جنت میں ہوتا. تو آپ کیا کریں؟ سب سے بہترین جنت، سب سے بڑی جنت، جنت الفردوس میں تمام انبیاء علیہ السلام صحابہ ہو گئے، ہے نا. تو ہم بھی چاہتے ہیں نا ہم ان کے لیول کو پہنچ سکتے ہیں، بالکل پہنچ سکتے ہیں. کیا کرنا ہوگا؟ انہی کی طرح آزمائش میں کیا کرنا ہوگا؟ ثابت قدم رہنا ہوگا، ٹھیک ہے. دوسری چیز، اہم سبب کیا ہے؟ اسلامی عقیدے سے مضبوطی، عقیدے کی مضبوطی اور اس سے وابستگی، ٹھیک ہے. یہ عقیدہ مسلمان کو دنیا و آخرت میں زندگی گزارنے کا واضح راستہ دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، عقیدے کا نالج، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں کو جا رہا ہے، اور اس سفر کے لیے اس کے پاس کیا زیادہ راہ ہونا چاہیے، اور اس کو یہ جو ٹریولنگ ہے اس کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے، اس سفر میں اس کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے. زندگی کو بس گزارنا ہے، بس ٹریول کرنا ہے؟ نہیں، اللہ نے کچھ رولز بتائے، اس رولز کو اگر وہ فالو کر کے ٹریولنگ کرتا ہے اس دنیا کی، تو پھر اس کی عقیدے کی مضبوطی اس کو دنیا میں بھی گہرا سکون دیتی ہے اور آخرت میں تو الحمدللہ سکون ہی سکون ہے، ٹھیک ہے. اسی ایمان افروز علم سے پریشانی، شک اور الجھن کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں. جتنا زیادہ اسٹرانگ عقیدہ ہوگا، آپ کو پتا ہوگا آپ کیوں دنیا میں پیدا کیے گئے، آپ کیا کر رہے ہو، آپ کیا کرنے والے ہو، اور آپ کو یہ کر کے کیا ملنے والا ہے. اللہ سے اجر عظیم ملنے والا ہے، اور آپ کو اس دنیا میں ہر ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ آپ کا ریکارڈ کر کے آپ کو اس کا بدلہ دینے والے ہیں. آپ کے ساتھ کیا گیا ظلم کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. ہر چیز آپ کی جتنا عقیدہ اسٹرانگ ہوگا، یاد رکھیے آپ کا سکون اتنا گہرا ہوگا،
آپ کی پریشانی، آپ کا شک، آپ کی الجھنیں سب ختم ہو جائے گی دنیا میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا ہوا چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پر اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو منہ کے بل گرتا ہوا چلتا ہے، یعنی اب دنیاوی لوگوں کو دیکھے، ٹھیک ہے، ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کتنے رچ ہے، ملین بلین ان کے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھو کہ جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو اتنے سارے ڈاکٹرز وہ کرتے ہیں اور اتنی ساری چیزیں وہ کرتے کہ جیسا کہ ہر بیماری، ہر ایک چیز کے لیے ان کے گھر میں کیا ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، راہ بھٹک رہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ تو راہ بھٹک رہے اور وہ پریشان ہی رہیں گے کیونکہ انہوں نے کون سا راہ اختیار نہیں کیا، اللہ والا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اسباب تو اختیار کریں گے لیکن صرف اسباب سے ہی کچھ نہیں ہوگا، ان کا صحیح وے میں اختیار کرنا، ٹھیک ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، انہی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ سورۃ الملک کی آیت آپ کے سامنے تھی کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس سورسز زیادہ ہوتے تو زندگی میں سکون ہوتا، ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سورسز ہے تو آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، بلکہ آپ اتنے زیادہ پریشان ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی میں سکون آپ کو صرف اپنی اللہ کی یاد سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، نیکسٹ آپ کے پاس پوائنٹ یہ ہے کثرت ذکر اور ذکر کرنے والوں کی صحبت، دو چیز ہے جو آپ کو ہر مصیبت میں ثابت قدم رکھتی ہے، اور وہ سب سے فرسٹ کیا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہم الحمدللہ ہم اللہ کی یاد تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہم کیا کریں گے، ہم اللہ کو اسی کلمات سے یاد کرنا چاہیں گے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو یاد کیا، صحابہ نے یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے ہیں ان کلمات کو۔ فار ایگزامپل سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، اللہ اللہ رب لا اشرک به شیئا، بہت ساری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم کیوں یہ ساری چیزوں یعنی قرآن سے اٹیچڈ ہم کیوں رہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں جو ہم اپنے جملوں میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے جن سے محبت کی، اللہ نے جن کو پسند کیا، ہم ان کے جملے استعمال کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بن جائیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو پوائنٹ بتائے، فرسٹ آپ نے ذکر کرنا ہے، دوسرا ذکر کرنے والوں کی صحبت میں رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ سکینت کی بنیادیں مضبوط کرتی ہے یہ دونوں چیزیں، ٹھیک ہے، اور رحمت و اطمینان کو بلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیماری کا سولوشن بتا رہا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اچھی نیند آئے گی تو شاید ہم سکون، ہمارا دن اچھا گزرے گا، شاید ہم امیر ہوتے تو اچھا ہماری زندگی گزرتی، شاید ہم یہاں آج نہیں ہوتے، کہیں اور ہوتے، شاید ہم نے وہ کر لیا ہوتا، کاش ہم نے وہ ڈیسیجن لیا ہوتا، ہے نا۔ بہت سارے کوشچنس ہمارے ذہن میں آتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اصل دل کا سکون اللہ کی یاد سے ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی یاد، اگر آپ کو کسی کی یاد آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہو، آپ یہ پسند کرتے ہو کہ وہ شخص کیا پسند کرتا تھا۔ اگر مجھے میرے پیرنٹس کی یاد آتی ہے، اگر وہ نہیں ہے اس دنیا میں، تو ہم ان کی بات کو فالو کرنے کا سوچیں گے کہ ہاں میرے پیرنٹس مجھ سے یہ چاہتے تھے کہ میں زندگی اس طرح سے گزاروں اور یہ چاہتے تھے کہ میں اس طرح سے کامیاب بنوں، ہے نا۔ تو آپ دیکھو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہم یاد کرتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے، صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نہیں کرنا ہے، یہ صرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی یاد، یعنی اللہ نے جو گائیڈنس بک آپ کے لیے اتاری ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح سے آپ کو زندگی گزارنے کو کہتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ سچ میں اللہ کو یاد کرنا چاہتے تو اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے رولز کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے، گزارنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، آپ کے دل میں سکینت نازل ہوگی، آپ کا جو اعمال ہے وہ آپ کو سکون دے گا، ایک گہرا سکون کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو، ٹھیک ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ ہم نے بہت بہت برے اعمال کیے ہیں اور اس کے بعد جب ہم پلٹ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، کیا یہ سکون نہیں ہے، کیا ایک انسان کے لیے سکون نہیں ہے، آپ بتائیے۔ کئی کفار، کئی ریورٹس لوگ ہیں جو کیا کرتے اسلام قبول کرتے، اور جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے تمام پچھلے برائیاں، تمام پچھلے گناہ کیا ہے، معاف کر دیے گئے، یعنی انہیں تو بھی صرف وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اتنا بڑا سکون، اتنا بڑا سکون، چاہے انہوں نے کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی، کتنوں کو قتل کر دیا ہو۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے کئی واقعات تھے نا، تھے، بالکل تھے، کہ کئیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں کو مارا، لیکن کیا اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا؟ بالکل کیا، کیوں کیا؟
کیونکہ انہوں نے ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے طے کیا کہ اب میں جو آگے زندگی ہے اس کو اللہ کے رولز کے مطابق گزاروں گا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی زندگی میں سکون دیں گے۔ دیکھیے جن بھی لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور بعد میں وہ ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اتنی بڑی خوشخبری ان کو ملی کہ وہ جنتی ہے۔ کتنا بڑا سیٹسفیکشن دنیا میں کہ پچھلے گناہ معاف، اور ان کو یہ بھی سکون۔ پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کیا ہوتے، گلٹ میں رہتے، کہیں نہ کہیں وہ سوچتے میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کو ملال تو ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کے دل میں سکون بھی ساتھ میں رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سکینہ کا ورڈ ہے، اللہ ان کا ذکر ان کے پاس فرشتوں میں کرتا ہے، یعنی اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں ان میں اس بندے کا نام لے کے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ سکون چاہتے ہو تو آپ نے کون سی گیدرنگ میں جانا ہے؟ ذکر کرنے والوں کی مسجد میں جانا ہے، صحیح قرآن و حدیث کی نالج والی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، سننا ہے صرف، نہیں سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ کسی بھی لیکچر کو سنو، کسی بھی چیز کو آپ سنو، تو ایسا نہیں کہ بس میں نے سن لیا، مجھے علم آ گیا، مجھے ثواب مل گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ ملے گی، ایک دل کا گہرا سکون ملے گا۔ تب آپ سمجھو گے، اس پر عمل کرنے کی پوری نیت آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سکون کے سبب میں سے بتا رہے السکینہ میں قرآن مجید، سکینت کا منبع اور اطمینان کا خزانہ ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت آپ کو بہت سکون دیتی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے قریب ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک ایک بادل نمودار ہوا جو اس کے ارد گرد گھومنے لگا اور گھوڑا گھبرا گیا۔ صبح اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک سیٹسفیکشن دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی قرآن پڑھنے کا انداز بہت پسند آیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی ادا پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس وجہ سے معاف کر دے اور کس عمل کی وجہ سے ہمیں جنت میں درجات دے دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے رولز کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جب سخت حالات میں ہوتے تو آیات سکینت کی تلاوت کرتے، یعنی اپنے آپ کو کیا کرتے، اپنے آپ کو یاد دلاتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے بھی ان آیات کو دل کی بے چینی کے وقت پڑھ کر آزمایا تو ان کے ذریعے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوا۔ یعنی وہ آیتیں پڑھتے شیخ الاسلام اور ہمارے تمام سلف ان آیتوں کو بار بار دہراتے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، آپ بالکل غمزدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ چیز ہم نے کیا کرنی ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، اسی طرح سے تسلی دینی ہے کہ کیونکہ آپ حق پر ہو، کیونکہ آپ نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ سے یاد رکھیے کہ ہم میں سے یہ سمجھے گی کہ ہم لوگوں پہ ظلم کرتے رہے، ہم لوگوں کا حق مارے اور ہم تمام برے اعمال کریں، اور یہ سوچے کہ ساتھ ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں سکینت مل جائے گی، پاسبل نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، تقوی والی، اللہ سے ڈر کر گزاری ہے زندگی، بہت سارے اسپیشل گفٹ آپ کی لائف میں ہوں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو سوچتے کہ اتنی بڑی پوسٹ پر کوئی ہے، اتنے بڑے عہدے پر ہے، اتنا بڑا سیٹسفیکشن اس کو ہے، تو مجھے کیوں نہیں، میں کس طرح سے حاصل کروں؟ آپ میں سے ہر ایک سکون حاصل کر سکتا ہے، ایسا گہرا سکون جو انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا۔ شرط کیا ہے، ایمان کا لیول بڑھائیے، علم حاصل کیجئے اللہ کی ذات کے بارے میں، علم صرف اس نیت سے حاصل کیجئے، نہ ڈگری کہ مجھے ڈگری بتانی ہے اور تاکہ میں اپنا آگے کا کام کر سکوں اور میں لوگوں کو بتاؤں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو لوگوں کو بتانے کی اتنی زیادہ تڑپ رکھتے ہیں لیکن اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ یاد رکھیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی جرنی جو ہوتی ہے اپنے آپ پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ پر محنت کیجئے، اپنے ایمان کو اسٹرانگ کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے، جو بھی علم آپ کے پاس ہے کوشش کیجئے کہ میں اس پر عمل کروں، ٹھیک ہے، اس پر عمل کروں جتنی آپ کی طاقت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بات اثر نہ کرے، ٹھیک ہے، آپ کی فیملی ممبر آپ کی بات کو نہ سنے، کوئی آپ کو یہ نہ کہے پلٹا کہ آپ تو اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر ایک فیصلہ، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ کے خلاف ہو، چاہے وہ آپ کے گھر والوں کے خلاف ہو، لیکن وہ اللہ والا فیصلہ ہو، ایسا فیصلہ ہو جو اللہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ابو کو چھوڑنا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پورے مکہ شہر کو چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے، اکیلے ہی نکلنا ہوا، لیکن آپ دیکھیے کیا چیز تھی، حق کا پہلے بس ان کے پاس علم تھا، انہیں کوئی شک نہیں تھا،
جب ان کے پاس حق کا علم آ گیا تو پھر انہوں نے ایکسکیوزز نہیں کیے کہ شاید وہ نہیں مانیں گے، شاید مجھے پرمیشن نہیں ملے گی، شاید میرا پاسبل نہیں یہ کرنا. ہم میں سے اکثر لوگ ہیں، میں نے کئی دیکھا ہے کہ وہ یہ ریزن بنا کر دین کی گیدرنگس میں نہیں آتے کہ ہم نے شادی میں جانا ہے، ہم نے ویکیشن پہ جانا ہے، ہم نے چھٹیوں میں جانا ہے، ہم نے ہاسپٹل جانا ہے. بہت سارے ایسے اننیسیسری ریزنس ہوتے جو صرف وہ اس لیے دیتے کہ ان کو ایسا لگتا ہے شاید یہ زیادہ اہم کام ہے. اور ہم جا کیوں رہے؟ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمیں سکون ملے گا، شاید ہم خوشی محسوس کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے کہ سکون اور خوشی ہی اس بات میں ہے کہ آپ کیا کرو، ذکر والوں کی گیدرنگس کو اٹینڈ کرو، اور ذکر جو آپ کر رہے ہو اس کو سمجھ کر کرو. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر برائی سے، ہر ایپ سے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. ہر ایک نعمت پر ہم اللہ تیرا شکر ادا کرتے دل سے. آپ نے جو بھی پڑھا ہے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، فیل کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر صحابہ اور سلف کیا کرتے، جب بھی ایسی سچویشن آ جاتی جب ان کے ہاتھ سے ہینڈل نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے، اپنے آپ کو ان باتوں سے سکون پہنچانے کی کوشش کرتے کہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی سکینت والی آیتوں کی تلاوت وہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ والوں کے ساتھ کہ ان کے دل میں سکون ہی سکون ہوگا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اتنی مشکلات کاٹی کہ کئی پتھریں انہیں پیٹ پر باندھنا پڑا بھوک کی وجہ سے، اور کیونکہ وہ دور ہی ایسا تھا، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ حق پر قائم رہے، ان کو اتنی سزائیں دی گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی مدد کب آئے گی، کیونکہ وہ بھی انسان تھے، ان کے پاس بھی فیلنگس تھی، ان کو بھی ہرٹ ہوتا تھا. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، ابھی آپ کو پچھلی قوموں کی طرح آری سے چیر نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کے جسم سے آپ کے گوشت کو نہیں نکالا گیا، آپ کو گرم گرم تیل میں نہیں ڈالا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے ہاتھ پیروں میں کیل نہیں ٹھوکا دیا گیا. کتنا برا برا برتاؤ کرتے تھے پہلے کے لوگ ایمان والوں کے ساتھ. اس میں سے کچھ بھی ابھی آپ کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن ہمارے لیے تو صحابہ کی زندگی ہی کتنی بڑی کیا ہے آئیڈیل ہے کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو تسلی کیسے دی، ان سچے واقعات سے جو سچ میں لوگوں کے ساتھ ہوئے. سورۃ البروج کا واقعہ دیکھیے، جنہوں نے بھی ایمان لیا ان کو ایک گڑھے میں آگ لگائی گئی اور انہیں زندہ اس میں جلا دیا گیا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، پھر ہم کس چیز کی شکایت کرتے ہیں؟ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو کیا کریں، اگر ہم پریشانی میں ہیں تو ہم اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس قرآن میں موجود ہر ایک سٹوری جو صرف سٹوری نہیں ہے، ہم کوئی سٹوری نہیں پڑھا رہے بس کہانی ہے، ہوا بھی ہے کہ نہیں یہ نہیں، 100% شورٹی ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے اتنا کڑا امتحان دیا اور اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا. اللہ نے کہا میں ان سے راضی ہوں. ایک چھوٹے سے بچے کی چھوٹی سی ادا سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بالکل نہیں کہ آپ کو بہت بڑی پوسٹ پہ ہونا چاہیے تب اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کریں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کریں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. آپ کا جتنا اسٹرانگ ایمان کا لیول ہوگا، آپ بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، کتنا آپ کو سکون کی زندگی دینی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ کے دل کو گہرا سکون دیتا ہے وہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. ٹھیک ہے، ہم میں سے اکثر جو سوچتے ہیں کہ اب میں نے اتنی رکعت پڑھنی ہے، 12 17 سنت نفل، اتنے ٹینشن میں رہتے کہ ہم اپنی فرائض کو بھی کیا کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اعمال میں کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے. آپ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نہیں زور زبردستی کی ہے، آپ جو رکھ رہے ہو آپ اس کے مقصد کو جانتے ہو، آپ اس کے بارے میں علم رکھتے ہو، آپ کا ویسا یقین ہے، آپ کا ویسا عمل ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ویسے جملے ہیں، تو پھر آپ کو وہ کم اعمال میں بھی زیادہ ثواب ملے گا، کئی گنا زیادہ. ٹھیک ہے. سکینت اور خوشی کے عظیم ترین ذرائع میں سے خشوع و خضوع والی نماز ہے. اتنی تسلی اور راحت کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی جتنی یہ خشوع والی نماز سے حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال نماز قائم کرو، ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ. ٹھیک ہے، نماز ہمیں راحت دیتی ہے. ہر نمازی کو نماز راحت کیسے دے گی؟ ہر نمازی کی نماز راحت نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز ویسا پڑھتے ہی نہیں جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جیسا ہم نے سوچ سمجھ کر ہر ایک جملہ جو ہم پڑھے، ہر ایک تسبیحات کا میننگ اس کو فیل کرنا. اگر آپ نے سچ میں خشوع و خضوع کا معنی جاننا ہے تو آپ نے سب سے پہلے نماز میں پڑھے جانے والے ہر ایک پوائنٹ، ہر ایک ارکان کو کیا کرنا ہے، فیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر، آپ سچ میں اللہ کو بڑا مانتے ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے نہیں ڈرتے ہو، لوگوں کی پوسٹ سے، لوگ آپ پہ کیا ظلم و زیادتی کریں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا بولیں گے، آپ اس بات سے سچ میں نہیں ڈرتے ہو کیونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ ہم میں سے کئی لوگوں کو نہیں پتا ٹرانسلیشن، کیسے فیل آئے گا، کیسے نماز میں خشوع و خضوع آئے گا، کیسے سکینت نازل ہوگی. صرف ڈیلی 5 ٹائم نماز پڑھنے سے ہی آپ کو گہرا سکون مل سکتا ہے. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ ہم ویسا نہیں کر پاتے جیسا کرنا ہے. ٹھیک ہے.
تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کو سب سے پہلے پراپر طریقے سے پڑھنا ہے. اپنی پوری زندگی میں اللہ نے اتنے پیارے پیارے اعضاء ہمیں دیے اور ہم نے اس کا اتنا حق ادا نہیں کیا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے کلام کو پراپر پڑھ سکیں. یہ شکر کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ شکر کا طریقہ ہے. آپ چاہتے ہو کسی کو کسی کی ہیلپ کرے, کسی کی مدد کرے, تو آپ نے پہلے ان کو دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو صرف اپنی باتوں سے تسلی دے کے فائدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کچھ مانگنے آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے کہ کبھی مانگنے والے کو واپس نہ کرو. اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کو دو, اور اگر دے نہیں سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, جملوں کے ذریعے سکون دیتے, بات چیت کرتے, ان کو تسلی پہنچاتے, اللہ کی بات بتاتے, کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کرتے. ٹھیک ہے, ہمارے اندر یہ کوالٹی نہیں, کیونکہ ہم خود ایسا نہیں کرتے نا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی نماز کو درست کرنا ہے. اس میں پڑھے جانے والی چھوٹی سورہ کیوں نہ ہو. ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو پورا قرآن حفظ کرنے کا شوق رکھتے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھی جانے والی چھوٹی سی سورہ, اس کا گرامر اور اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا ایکسپلینشن ہمارے ذہن میں ہو. ٹھیک ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. یہ خشوع و خضوع والی نماز آپ کو ڈیلی سکون دے سکتی ہے, کیونکہ صحابہ اور انبیاء اسی طرح سے عبادت کرتے تھے. ٹھیک ہے, سمجھ کر, فیل کر. مساجد اللہ کے گھر ہے جہاں اس کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے دامن میں سکینت نازل ہوتی ہے. یعنی مسجدوں میں بیٹھنا, مسجد کی صحیح نالج کو حاصل کرنا, اس کو فیل کرنا. یاد رکھیے, نالج اس لیے حاصل کرنا کہ ضرور میں اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کروں گا تو پھر آپ کو ضرور سکون ملے گا. سکینت اور امن کے اسباب میں سے ایک اور چیز ہے توحید و ایمان کی تکمیل اور شرک و گناہوں سے توبہ. توحید اور ایمان کی تکمیل کیسی ہوگی؟ علم, نالج حاصل کرنا ہے ہم نے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا, شرک نہیں کیا, انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شرک یعنی درگاہ پہ جانا, سجدہ کرنا, کہ غیر اللہ کے نام سے کچھ کھانا, مطلب بڑا بڑا جو آپ کو نظر آتا ہو, ہے نا. ہم میں سے اکثر لوگ کیسے ایمان, دیکھیے ایمان کے اندر چیزیں کون سی رکھی گئی ہے. فرسٹ اللہ, ہم نے اللہ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, پھر ایمان کیسے لائے گے؟ یہی تو ایمان ہے. نہیں دیکھا ہے لیکن بات ساری مان رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, یہ ایمان کا لیول ہے. رسول اللہ, تمام رسولوں کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, غیب ہے. ایمان کا لیول اتنا اسٹرانگ ہے, ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا صحیح ہوا, سچ ہوا, وہ ثابت قدم تھے. ہم نے ویسی ہی زندگی گزارنی ہے, اللہ کے محبوب بننا ہے. فرشتوں پر دیکھا نہیں دیکھا, ایمان ویسا ہونا چاہیے. تمام غیبی چیزوں پر, آخرت کے دن کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, ایمان کا لیول 100% شور ہونا چاہیے. تقدیر کیا ہے, ہماری تقدیر میں کیا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایمان کی ساری غیب ہے. غیب کی چیزوں پہ ایمان لانے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شرک, میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, شرک ہمیں لگتا ہے بڑی بڑی چیزیں ہم نے دیکھ لی سامنے کس طرح سے لوگ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آخری زمانے میں میری امت میں شرک اس طرح سے ان کے اندر داخل ہو جائے گا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک سوئی کے برابر ان کے اعمال میں داخل ہو جائے گا شرک. سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ مجھے ڈر ہے ایک شرک کا جو میری امت سے سب سے زیادہ, وہ ہے ریا کاری کرنا. ٹھیک ہے, تو شرک کے بہت سارے ٹائپس ہے. کیا کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے, علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. ایمان کا, عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اسے اپنا سکیں. ٹھیک ہے, ہم میں سے اکثر کو شرک کا ڈیفینیشن, شرک کے ٹائپس اور شرک میں کیا کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا, اور یہ تب ہمارے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, شرک کا نالج حاصل کیجیے انشاءاللہ, اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنے کی کوشش کیجیے, تو پھر آپ کے لیے امن ہے, دنیا میں امن سکون ہے, اور آپ ہدایت پر ہو. ٹھیک ہے, بس ہمیں سکینت, دل کا اطمینان اور ثابت کرنے کی کتنی شدید ضرورت ہے, خاص طور پر ان وقتوں میں جب فتنوں کے اندھیرے چھا گئے ہیں. فتنے کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کچھ ٹریٹمنٹس دیے. ٹھیک ہے, جو صحابہ سوچتے تھے کہ شاید ہم فتنے کے دور میں, لیکن صحابہ تو کتنے پاک دور میں تھے, اور ہم کتنے فتنے کے دور میں. آج تو ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فتنے کے دور میں اس طرح سے ہوگا, فتنے کے دور میں کیا ہوگا اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ بنائی. ٹھیک ہے, ایک لسٹ بتائی ہمیں, اور وہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہے. ہر چیز عروج پر ہے, یعنی سچ میں ہم فتنے کے دور میں. تو پھر ہم نے اپنے ایمان کو کیا کرنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, فتنے کے دور میں ایمان کو پروٹیکٹ کرنا ایسا ہے جیسے آپ اپنے ہاتھ پر انگارہ لے کر چل رہے ہو. اتنا مشکل ہے, آپ کے لیے مشکل ہوگا, اتنا مشکل ہوگا, کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. آپ کی فیملی ممبر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیے, آپ کی بیوی بچے آپ کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے, کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا. یاد رکھنا, آپ سچ میں فتنے کے دور میں ہو. کیا کرنا ہے, ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. جب آپ خود اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے تو اپنوں کے ایمان کی حفاظت کرو گے, پہلے اپنی پھر اپنوں کو, ہے نا. انفسکم واہلیکم نارا, اللہ تعالیٰ کہ پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے. خود کیا کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, اور علم ہی ہے جو ان فتنوں کے دور میں صحیح سچا علم ہی آپ کو کیا کر سکتا ہے, آپ کی
مطلب آپ کے آخرت کی جو منزل ہے اس کو کامیاب بنا سکتا ہے. سچا علم حاصل کرنا، علم کے راستے میں رہنا، کیونکہ علم حاصل کرتے رہو گے تو آپ عمل میں رہو گے، آپ اپڈیٹس میں رہو گے. اور انسان کو ایسا لگتا ہے شاید قیامت آئے گی تو میرے ساتھ آخرت کا معاملہ شروع ہوگا. نہیں، انسان مر گیا، اس کی آخرت سٹارٹ ہو گئی. انسان کی ڈیتھ ہو گئی، اس کی آخرت سٹارٹ ہو گئی، دوسری زندگی میں وہ چلا گیا. ٹھیک ہے، کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، بالکل وقت نہیں ہے. اپنے وقت کو غنیمت جانو اور کیا کرو، علم حاصل کرو. آپ کو پے کرنا ہوگا، اپنے وقت کو پے کرو اور علم حاصل کرو. ہم میں سے اکثر لوگ یہ کیونکہ بہت بہت زیادہ ہمیں کام ہے، ہم بہت زیادہ بیزی ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ایکسکیوزز ہے. لیکن یاد رکھیے موت کو تو کوئی ایکسکیوز کی ضرورت نہیں ہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. تو آپ نے ایمان کی حالت میں اگر مرنا ہے، اللہ سے بہترین حالت میں آپ ملنا چاہتے ہو تو کیا کرو، توحید، ایمان، عقیدہ کا علم حاصل کرتے رہو ڈیلی. ٹھیک ہے، یہ کبھی بھی ہم سے چھینا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق کوئی انسان صبح میں مومن ہوگا تو شام میں کافر، یعنی اتنے فتنے. اور شام میں اگر مومن ہے تو صبح میں کافر ہو سکتا ہے. اتنا ڈر ہے فتنوں کا. کیا کرو گے، پروٹیکشن کے لیے علم حاصل کرو، اور جو بھی علم ہے 100% شورٹی والا اس پر عمل کرو. ٹھیک ہے، عمل کرنے کی وجہ سے اسی عمل میں بیچ اگر آپ کی موت ہو گئی تو انشاءاللہ آپ جنتی ہو. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے ان وقتوں میں جو فتنوں کے اندھیرے چھا گئے ہیں، جب مستقبل کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ خوف ہے کہ آگے کیا ہوگا، جب مادی اشیاء سے دل چمٹ جائے، یعنی بہت ساری اٹریکشن آپ کے سامنے ہے دنیا کی، بہت ساری چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرے اور آپ کے وقت کو برباد کرے، اور مختلف فکری و عملی الجھنیں بڑھ جائے، دل میں ایک ایسی وحشت ہو جسے صرف اللہ سے انس ہو کر بھی کیا کر سکتی ہے، اللہ سے انس، اللہ کی قربت ہی آپ کے اس ساری پریشانیوں کو ختم کر سکتی ہے. دل میں ایک ایسا غم ہے جسے صرف اللہ کی معرفت سے حاصل ہونے والی خوشی دور کر سکتی ہے. اللہ کی معرفت، پھر سے گھوم پہ کے ہمارا لیکچر ہمیشہ سے اللہ کی معرفت پہ آ جاتے ہیں. اللہ کی پہچان، اللہ کو ہم نے ویسا نہیں پہچانا جس طرح سے ہم نے اللہ کو پہچاننا تھا. یاد رکھیں اللہ کی پہچان کے لیے آپ کو اللہ کی ذات کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑے گا، جو کہ بہت واسٹ ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بک عقیدۃ الواسطیہ. ٹھیک ہے، عقیدۃ الواسطیہ ایک بہترین بک ہے جس میں اللہ کی ذات کے بارے میں ہر طرح سے علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے، کس طرح سے، اور کتنا علم آپ کو حاصل کرنا ہے، کتنے کوشچنس آپ کر سکتے ہو اللہ کی ذات کے بارے میں، کتنی چیزوں پہ سوالات آپ نے نہیں اٹھانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کب غصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کب مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتے ہیں، کن لوگوں کو پسند نہیں کرتے. یہ سب ہوتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں علم. ٹھیک ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی سچی پہچان. ٹھیک ہے، تو اس کا علم اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی زندگی میں خوشی ہی خوشی ہوگی. آپ کو خوشی آپ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا. اور دل میں ایک ایسا اضطراب جسے صرف اللہ کی طرف لوٹ کر ہی سکون حاصل ہوتا ہے. اور ہم سب کو، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنے سے ہی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے سے ہی کیا ہوگا، سچا سکون حاصل ہوگا. ٹھیک ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں باطنی لطف یعنی اللہ کی لطیف مدد وہ کیفیت ہے جو مصیبتوں کے وقت دل کو حاصل ہوتی ہے. سکینت، اطمینان، بے چینی کا خاتمہ، اضطراب اور گھبراہٹ کا زوال. ٹھیک ہے، سب ایک ہوتا ہے باہر کا سکون، ایک ہوتا ہے اندرونی سکون. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری سکون، ایک ہوتا ہے باطنی سکون. ظاہری سکون میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس بہت عالی شان محل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر بہت فرنشڈ محل ہے، آپ اس کے اندر کی ہر چیز سے سکون و فائدہ اٹھا رہے ہو. یاد ہے کہ یہ جو سکون ہے آپ کا صرف باطنی سکون ہے، یہ صرف ظاہری سکون ہے، باطنی نہیں ہے. آپ کے دل کا سکون نہیں ہے، آپ کا دل یہ کبھی نہیں چاہتا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا دل کا جو سکون ہے، ہمارے کریٹر، ہمارے بنانے والے نے بتایا کہ آپ کا دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، صرف اور صرف اللہ کو یاد کیجئے اور اللہ کو سچ میں محبت کرتے ہو تو اللہ نے جو بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ٹھیک ہے، صرف کہنا کہ میں اللہ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنے پیرنٹس سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن باتیں نہیں ماننا. ہاں، اگر ہم اپنے پیرنٹس سے کہیں گے کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت سارے گفٹس لا کے دیتے، لیکن جو ہمارے پیرنٹس ہم سے کچھ کہتے اور ہم مانتے ہی نہیں ہیں، تو یاد ہے کہ یہ صرف بولنا ہوا. ٹھیک ہے، عمل کرنا نہیں ہوا. یاد ہے کہ ہم اللہ سے سچ میں محبت کرتے ہیں، آپ کو اللہ کی باتوں کو فالو کر کے دکھانا ہوگا، ثابت کرنا ہوگا کہ سچ میں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ نے ثابت کیا. اپنی آخری سانس تک انہوں نے کیا کیا، ثابت کیا کہ سچ میں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس طرح سے آپ کو باطنی سکون چاہیے، ظاہری نہیں، تو پھر ہمیں دنیا کے پیچھے بھاگ کر فائدہ ہی نہیں، کیونکہ دنیا ہمیں صرف اور صرف کون سا سکون دے سکتی ہے، اگر دے گی بھی دنیا ہمیں، اگر ہم کو سکون ملنے بھی والا ہے تو کون سا سکون ملنے والا ہے، صرف اور صرف ظاہری. ٹھیک ہے، باطنی سکون نہیں مل سکتا. دل کا سکون ہمیں صرف اپنے ریئل کریٹر کی طرف لوٹ کر ہی ملے گا. ہر اس چیز سے جب تمہیں خوف لاحق ہو تو تم اس سے بھاگتے ہو. ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیں کسی چیز سے ڈر رہتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے
بھاگتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، دور بھاگتے. لیکن یہاں پر تو کتنا الٹ ہے اللہ کے معاملے میں، اس کے برعکس سے الٹ ہے. کیا ہے؟ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو جتنا زیادہ ڈرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف وہ بھاگتا ہے نا. نارملی ہم دنیا میں کسی سے ڈرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے نظریں چراتے، بھاگتے ہیں. اور وہ کوئی کام سے ڈرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ڈرائیونگ کرنے نہیں آتا، کسی بھی کام سے اگر ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پر دیکھیے برعکس ہے، جب ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ سے ڈر رہا ہے بندہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اچھے سے نماز پڑھوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اچھے سے عمل کروں، لوگوں کے معاملات، لوگوں کے حقوق اچھے سے دوں، کسی کا حق نہ ماروں، کبھی جھوٹ نہ بولوں، ہے نا. اکیلے تنہا انسان ایسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، ایک ہی پاور ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کو اپنی ایک ہی بات میں سمیٹی کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کو آپ فیل کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو پھر کیا ہوگا؟ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اور زیادہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرتا ہے اور وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف وہ بھاگتا ہے. یہ ایسا خوف ہے جو حلاوت اور روحانی لذت، اطمینان، انس اور سکینت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہم اللہ کی طرف اللہ کے ڈر سے نہیں جا رہے بلکہ اللہ سے محبت بھی ہے. یہ محبت ہے کہ اللہ میں آپ سے ڈر کے دنیا میں عمل کروں گا کیونکہ آپ کو یہ پسند ہے، کیونکہ آپ اسی عمل سے راضی ہوگے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی اللہ سے ڈر سے گزاروں، اللہ کے ڈر سے گزاروں، اپنے ہر معاملات اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کروں. مجھے دنیاوی کوئی فائدہ نہیں چاہیے، مجھے دنیاوی کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، کسی میں نام فیم کچھ نہیں چاہیے. بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو یاد رکھیے آپ ڈر کے معاملات کرو گے، اور بندہ جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جتنا تقوی اختیار کرتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اتنا ہی زیادہ سکون کی زندگی گزارتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. بس اللہ کی طرف بھاگ آؤ. ابھی میں نے آپ کو بتایا اللہ کی طرف بھاگ آؤ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں. اللہ کی طرف بھاگ آؤ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی پوری کوشش کرنی، بھاگ کر آنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر ہم ایک قدم ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اس سے زیادہ تیزی سے آتے ہیں. لیکن فرسٹ قدم، فرسٹ اسٹیپ کس نے اٹھانا ہوتا ہے؟ ہم نے اٹھانا ہوتا ہے. لیکن ہم ڈرتے ہیں اپنی زندگی میں بہت سے معاملات میں، اپنے کلچر سے، اپنے ماحول سے، لوگ کیا کہیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیے اگر اللہ کی کسی بھی آرڈر کو فالو کرنے میں آپ کو تکلیف آ رہی ہے تو آپ نے اللہ کے آرڈر کو فالو کرنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، بالکل نہیں کرنی. آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی، میرا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کو کیا کروں؟ راضی کروں. اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تبھی میں جنت جا سکتا ہوں. میرا گول کیا ہے؟ آج اگر آپ لوگوں سے پوچھو آپ کا گول کیا ہے تو لوگ الگ الگ گول بتاتے ہیں کہ میرا گول تو ہے کہ میں حج کروں، کچھ کہتے ہیں میں انجینئر بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں سکون کی زندگی گزاروں، میں اپنے پیرنٹس کو گھر بنا کر دوں. میں کہتی ہوں کہ ہر انسان کا گول صرف ایک ہونا چاہیے. مومن کا گول کیا ہوتا ہے؟ مومن کا گول کیا ہوتا ہے؟ کیا کرے؟ وہ جنت کو حاصل کر دے. ٹھیک ہے، جنت کو حاصل کرے یعنی ایمان کی موت مرے. اور جو ایمان کی موت، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ ایمان والا ہے تو وہ جنتی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے. فقد فاز، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. آپ چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ تو اپنے دنیا کے پیچھے بالکل نہیں بھاگنا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جتنی ہمارے حق میں رزق ہے، جتنی ہمارے حق میں انجوائمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے. ہمیں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. بالکل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے حاصل کیا اس لیے ہمیں ملا. نہیں، اگر حاصل نہیں بھی کرتے تو آپ کے حق میں تھا، آپ کو مل ہی جاتا. یاد رکھو آخرت کو حاصل آپ نے کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو نہیں ملے گا. آخرت آپ کو نہیں ملے گی بنا حاصل کیے. بہت محنت کرنی ہے، کیونکہ آپ محنت کریں گے، آپ کی جنریشن، آپ کے بچے، آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ رہے، اور آپ کی وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت ملتی ہے تو یہ آپ کے لیے ہزاروں گنا بہتر ہے. بہت ساری نیکیاں، بہت سارے کام کرنے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو گیا. آپ لوگوں کو کچھ بھی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.